नजर उठा कर भी इन चीजों की तरफ ना देख जो हमने दुनिया मुलाजमत छोटी कामयाबी, बड़ी मुलाजमत बड़ी कामयाबी। ओ जिंदगी बन गई, ये तो जर्नैल बन गया। उठाकर भी इन चीजों की तरफ ना देख जो हमने दुनियादारों को दी हैं। कई साल पहले, काफी साल गुजर गए, मुझे याद नहीं कितने, रायगढ़ में थे हम। अंग्रेजी वालों का अलग तर्जुमा होता है ना, जो अंग्रेजी जानने वाले आते हैं, बयान तो उर्दू में हो रहा होता है। एक साहब की तश्कील करते हैं, भाई उसका तर्जुमा करता रहे। तो मेरे पास एक साहब आए कि बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि वहाँ अंग्रेजी वाले हल्के में चले जाओ और जाके वहाँ तर्जुमा करो। तो मैंने कहा भाई मुझे तजर्बा नहीं है, मैंने कभी तर्जुमा किया नहीं, और मेरी अंग्रेजी भी माठी है, मेरे बस का नहीं। ये दुनियादारी थोड़े है कि चलो कोई देर जब ऊपर नीचे होगी तो कोई अर्ज नहीं, ये दीन की बात है। भाई मेरी बात को सारे सुन रहे हैं, वो देखो कितने दूर लोग वो नहीं सुन रहे होंगे। अब उनका क्या करें, छोड़ दें, या वहां माइक लगा हुआ है? होगा माइक होगा, और ये जो चाल फिर रहे हैं ये नहीं सुन रहे ना, इनका क्या करें? फिक्र तो करो, हमारे भाई हैं, नुकसान हो रहा है इनका। मजमा जोड़ जमात जरा फिक्र कर ले। उसने मुझे कहा जी मशवरा हुआ है, बुजुर्गों ने फरमाया है। समझ गए? मशवरे से तो हम मान जाते हैं ना, मशवरा हो गया जी अब क्या करें, चलो भाई। अच्छा मैंने कहा यार वो जो बुजुर्ग बैठा है वो बुजुर्ग था सफेद दाढ़ी वाला, और मैं समझता था भाई ये तो बहुत अच्छी अंग्रेजी तजर्बाकार बूढ़ा आदमी है। उसने कहा उसको मैं उठा लूंगा, फिक्र न करें, आप आए मेरे साथ। तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके चला। मैं तो जवान था, काली दाढ़ी थी। वहां जाके बैठे, वो बुजुर्ग तर्जुमा कर रहा था उस वक्त, तो बैठ गए हम जाके। तर्जुमा क्या किया उसने? वो बुजुर्ग होते थे हाजी गुलाम मुस्तफा साहब, गुलाम मुस्तफा ही नाम था ना, बुजुर्ग होते थे। कोई पुराना साथी बैठा है? हाँ, वो हदायत दिया करते थे बहुत पक्की, ओ माशाल्लाह जबरदस्त। वो पहला तबका था तबलीग का ना, इब्तदाई लोग, बहुत अच्छी हदायत। वो ये फरमा रहे थे कि नजरों की हिफाजत करो। मैं ये सुनाना चाह रहा हूँ, ट्रेन में बैठो तो इधर उधर ना देखते जाओ, स्टेशन आ जाए तो इधर उधर ना देखो, अपनी नजरें अपनी गोद में रखो। ये हदायत हो रही थी जमातें जो अल्लाह के रास्ते में जाती हैं। नजर का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई, देखा तो आंख ने जिबा दिल हो गया। होता कि नहीं होता? कोई चीज देखी उसकी मोहब्बत आएगी, और ख्वाब में भी वो कार नजर आएगी, मैं बैठा हूं उसमें वो ले ली मैंने, हालांकि नहीं कहाँ हुई, तो देखना ही नहीं। अब वो ये इस तरह की बात कर रहे थे नजरों की हिफाजत की। इस बंदे ने सही तर्जुमा किया जो करना चाहिए था। फिर कहने लगा तर्जुमा तो यही बनता है, मैंने कर दिया, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। नहीं समझे आप? रायगढ़ में हदायत हो रही हो और बंदा क्या ये ठीक नहीं हो रही, उसका तो एतमाद ही नहीं बुजुर्गों पर और बात करने वाले पर, और अकल उसको नहीं थी। बात कह रहा है गलत कर रहे हैं, ये गलत समझा है। आदमी समझता खुद गलत है, कहता दूसरे को तूने गलत बात की। उसने कहा आखिर देखना नहीं तो आंखें अल्लाह ने किस लिए दी हैं? दलील देखो, आंखें देखी हैं बेपर दी हैं अल्लाह ने बेपर्दा औरतों को देखने के लिए। आंखें अल्लाह ने दी है, अल्लाह जानता है ना। क्यों जी? आंखों से तो माँ को देखो ना,
باپ کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، خانہ کعبے کو دیکھو، بہت چیزیں ہیں دیکھنے کی آنکھوں سے. تو یہ کہنے لگا کہ یہ جو بزرگ ہے نا، یہ جو ہدایات دے رہا ہے یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے. انگریز تو کہتے ہیں واک ود یور آئیز اوپن. اب بتاؤ رائیوڈ کی ہدایات میں انگریزوں کے قانون چلیں گے؟ یار آپ سو رہے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ کون کون جاگ رہا ہے؟ سارا مجمع. یہ تو لاہوری ہے نا، زندہ دلانے لاہور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوش آمدید. تو میں سمجھ گیا ابھی اس کو کیوں ہٹایا، مجھے کیوں لگایا. میں نے بات پہلے کی نا کہ ہر بات کا کوئی طور طریقہ ہے. جو کہنے والا کہہ رہا ہے دیانت کا تقاضا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، وہ بات آگے پہنچانی ہے. اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ اسپیکر آپ تک وہ پہنچا رہا ہے یا کوئی اور پہنچا رہا ہے؟ یار بولو تو صحیح ہے. یہ گڑبڑ تو نہیں کر رہا کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ تو یہ بھی دیانت دار ہے، یہ بھی امانت دار ہے، صحیح صحیح بات آپ تک پہنچا رہا ہے. تو اللہ جل شانہ نے ہمارے آپ کے بھی ذمہ لگایا کہ میرا تعارف کراؤ لوگوں کو، میری بات پہنچاؤ لوگوں کو، آخرت کی باتیں بتاؤ لوگوں کو. یہ اللہ نے جل شانہ نے ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ لگایا. کون سمجھتا ہے کہ میرے ذمہ ہے؟ یار تم تو کو فرشتے اتر آئے ہو میرا خیال یہاں زمین پر. یا ہاتھ کھڑا کرنا آسان ہے کہ جلدی سے یوں کر دیا، سوچ کر نہیں کہ کھڑا کرو. واقعی ہم ذمہ دار ہیں اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ نے اس کام کے لیے پہلے تو بھیجا نبیوں کو، اور 1 2 3 4 10 20 50 100 1000 نہیں بھیجے، 1.25 لاکھ. بعض حضرات فرماتے ہیں 2 لاکھ. رات بیان میں بھی انہوں نے فرمایا نا، آج صبح بھی فرمایا. مفتی صاحب بیٹھے انہوں نے کہ اللہ نے ایسے نبی بھیجے، اتنے بھیجے. ہر نبی کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے آیا. لیکن ہمارے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے پیشوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے. انہوں نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہے 50,000 کا، اس دن کے نبی بھی آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ پاک نے آپ کو عالمی اور آخری نبی بنایا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سلسلہ نبوت ختم اور کار نبوت باقی جاری قیامت تک چلے گا. جب انسان آ رہے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے گندم پیدا ہو رہی ہے، چاول پیدا ہو رہے ہیں، سبزیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہدایت کا بندوبست، ہدایت کی محنت والے کیوں نہ ہوں؟ اس امت کے ہر فرد، ہر عورت، ہر مرد، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. یہ اس بات کا یقین ہے کہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. عورت اور مرد کی ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی انسان ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی جنت میں جانا ہے. اس کی کامیابی کا راستہ بھی اللہ نے دین بنایا ہے. اس امت کا ہر فرد، ہر عورت، ہر مرد، غریب ہو امیر ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، کوئی مستثنا نہیں. اس سے کوئی مستثنا جانتے ہو؟ مستثنا ہے وہ بھی کسی کو چھٹی مل جائے. مستثنا کا یہ مطلب سمجھ لو کہ جا یار تو گھر بیٹھ، ایسا نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت مولانا آخری امیر صاحب کا کیا نام تھا؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 3 امیر ہوئے نا. پہلے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر آ گئے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں بھول جاتا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں نا، اور جوان بھی بھولتا آیا ہے. میرا خیال آدم علیہ السلام جوان ہی تھے جب بھولے جنت میں، یا بوڑھے تھے؟ پتہ نہیں، علماء بتائیں گے. میرا خیال ہے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں بھولے، اللہ کی حکمت ہوگی کوئی. ہم تو بڑھاپے کی وجہ سے بھولتے ہیں. تو وہ تشریف جا رہے تھے کراچی، گزرے ملتان سے. کون؟ آپ بھی بھول گئے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم ملتان ایئرپورٹ پر گئے ان کی زیارت کے. وہاں انہوں نے بیان فرمایا تبلیغ ہر اس آدمی کا کام ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. تبلیغ
تبلیغ ہر اس آدمی کا کام ہے جس نے قبر میں جانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، قبر میں بھی جانا ہے. ہمارا یہ کام ہے تبلیغ، اللہ نے بنایا، قرآن میں آیا ہے، کئی آیات ہیں. سمجھ آئی نا جی؟ حدیث میں حضور نے بہت واضح طور پر فرما دیا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. تو یہ کام ہمارے ذمے ہے، جرمانے اور سزا کے طور پر نہیں ہے. جرمانہ کرتے ہیں نا، سزا کرتے ہیں بھی اتنا جرمانہ دینا تیرے ذمے ہو گیا. نہیں، جرمانہ نہیں، انعام ہے. انعام کیا ہے؟ دین ہے اللہ پاک کی. وہ امتی اور کام کرے نبیوں والا، نبیوں والا کام ہے. اس راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ دونوں جہان کی کامیابی ہر انسان کی، کالا ہو، گورا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کہیں کا ہو، کیسا ہو، کامیابی جو چاہتا ہے وہ اللہ نے رکھی ہے دین میں. اور دین رکھا ہے اللہ نے محنت میں. کون سی محنت؟ زمینداروں والی یا تاجروں والی؟ نبیوں والی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا نتیجہ ہے دین. دین آئے گا، نبیوں والی محنت سے دین آئے گا. محنت کرنے والے کو بھی اللہ دے گا، جہاں محنت کرے گا وہاں بھی انشاءاللہ اللہ دین لائے گا. دین کی محنت کے محنتی پیدا ہو جائیں گے. اچھا، غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ جل شانہ نے کامیابی تو رکھی ہے دین میں. دین کیا ہے؟ دال یہ نون، یہی ہے نا دین. اللہ کے احکامات میں، حضور کی سنتوں میں جو آدمی اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، یہ بھی ایک شرط ہے. دین پر تو چلے، جذبہ کیا ہو؟ الحاج کہلانے کا جذبہ نہ ہو. حاجی کرے اللہ کا حکم سمجھ کر، ٹھیک ہے نا، بتاتا نہ پھرے. ہاں، تبلیغ میں چھپاتا نہ پھرے. ابھی مجھے ایک کہنے لگا جی چلا تو میں لا آیا ہاں پر تسی کہتے ہو دسنا نہیں کسی نے. میں کہ نہیں، یہ چیز چھپان والی نہیں ہے. تبلیغ چھپانے والی نہیں ہے. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، اندر کی چیز ہے. محمد الرسول اللہ، یہ چھپایا نہیں جا سکتا. کیوں جی؟ نماز پڑھو گے مسجد میں جا کے لوگ دیکھیں گے نا. اب آپ جاؤ ہی نہ کہ جی دکھاوا ہو گیا، یہ شیطان کا چکر ہے. حج پر جاؤ گے لوگ دیکھیں گے، عمرے پر جاؤ گے لوگ دیکھیں گے، تبلیغ میں جاؤ گے لوگ دیکھیں گے. تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، یا ہے ریاکاری؟ کیوں جی؟ وہ تو نیت کا معاملہ ہے. نیت کھوٹی ہے تو پھر ریاکاری ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غلطی یہ لگی کہ اللہ نے کامیابی تو رکھی دین میں. ہم نے سمجھ لی دکان میں اور مال میں، کیونکہ دکان ذریعہ ہے مال کے آنے کا. ہم نے سمجھ لی زمین میں، ہم نے سمجھ لی ملازمت میں. چھوٹی ملازمت چھوٹی کامیابی، بڑی ملازمت بڑی کامیابی. او زندگی بن گئی، یہ تو جرنیل بن گیا. کیا بن گیا؟ زندگی بن گئی. اس کے نام کے ساتھ آر بھی لگنا ہے، اگر زندہ رہا تو ریٹائرڈ ہو جائے گا. کیوں جی؟ نہیں. تو زندگی ان چیزوں سے نہیں بنتی. ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم بازاروں میں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، زمینوں میں، مربوں میں، چیزوں میں، مال میں ڈھونڈتے ہیں نا کامیابی. نہیں سنی؟ آواز نہیں آئی؟ کس کس نے سنی ہے؟ سب نے سنی. سہم کیوں جاتے ہو؟ کوئی ایسی خطرناک بات ہے؟ یہ خیر کی بات ہے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی تو اللہ نے رکھی دین میں، اور ڈھونڈتے ہیں دین کے بعد غیر دین میں. دین تو اپنے اندر آئے گا نا، اندر ہوگا دین. لا الہ الا اللہ اندر ہوگا. اس کلمے کی جگہ جو ہے وہ حضرت انسان کا دل ہے. فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح چلتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فساد پیدا ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے. خبردار، وہ دل ہے دل. یہ اس کو دیکھتے ہیں، اس پر فیصلے ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تمہارے مالوں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. تم گورے ہو کے کاڑے، لمبے قد کے ہو کے چھوٹے قد کے، کتنا وزن ہے تمہارا، یہ نہیں دیکھتے. اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں.
دل میں کس سے ہونے کا یقین ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین ہے یا غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہے؟ دل میں یقین کس کا ہے، دل میں محبت کس کی ہے، یہ بات دیکھی جائے گی، اس پر فیصلہ ہوگا۔ اور جو دل میں ہوگا، جسم اس کے تابع ہے، جسم ویسے ہی چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ چکر یہ پڑ گیا کہ جہاں کامیابی ہے ادھر ہم دیکھتے نہیں۔ کامیابی تو ہمارے اپنے اندر ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا، اپنے دل کا یقین صحیح کرنا، اپنے جسم کے اعمال صحیح کرنا۔ ایک آدمی، بھائی آپ دھیان میری طرف رکھو میرے پیارے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک آدمی بازار میں باہر گلی میں نا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کسی کتاب میں، یہ کسی نے کہا بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتا جی سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا تیری سوئی یہاں گم ہوئی گلی میں؟ کہ نہیں جی گم تو ہوئی ہے گھر میں۔ تو اس نے گھر میں جا کے ڈھونڈ، اس نے کہا گھر میں بجلی نہیں ہے، اندھیرا ہے، یہاں روشنی ہے۔ یہی حال ہے، یہ ہنسنے کی بات ہے یا رونے کی؟ بات ماری گئی ہے نا، بھائی سوئی تو گم ہوئی گھر میں، ڈھونڈ رہا ہے بازار میں، گھر میں کیوں نہیں ڈھونڈتا کہ اندھیرا ہے؟ اور بازار میں روشنی ہے تو وہاں سوئی مل جائے گی اس کو؟ تو میرے دوستو آپ تو خیر ماشاءاللہ آپ کے دل منور ہیں، نور ایمان سے منور دلوں والے ہیں۔ عمومی طور پر اندر اندھیرا ہے، اندر کامیابی نہیں نظر آتی، کیوں جی؟ اندر اللہ کا غیر نہیں نظر آتا تو باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی چین جا رہا ہے، جاپان جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کامیابی کے چکر میں مال زیادہ ملے گا، گھر بڑا بنے، چکر تو یہی ہے نا، یہ کوئی اور ہے؟ کیوں جی؟ سارا یہی ہے۔ تو اس لیے دعوت و تبلیغ کی یہ محنت میں بنیادی بہت ہے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر اللہ سے سب کچھ ہونے کی بات کرو، باقی مسلمان بھائیوں سے اپنی اصلاح کی نیت پہلے کرو۔ اپنے اندر سے اللہ کا غیر نکالنا ہے، اور اپنے اندر سے اللہ کا غیر نکلے گا جب ہم اللہ کے غیر سے نکلیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہم 24 گھنٹے اللہ کے غیر میں تو رہتے ہیں، کیوں نہیں؟ اور کہتے ہیں یہاں رہتے رہتے اللہ کا غیر نکل جائے۔ ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے حضرت مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک گھڑی ساز صاحب ان کے پاس آتا تھا، اس کو دعوت دیتے تھے، تو وہ کہتا تھا مفتی صاحب میں دکاندار آدمی ہوں، میرے پاس وقت کہاں ہے دکان چھوڑ کے میں جاؤں تبلیغ میں، تو آپ مجھے نا یہاں کوئی وظیفہ بتا دو، یہاں رہتے رہتے نا میں وہ کروں اور میں ٹھیک ہو جاؤں، مجھے ہدایت مل جائے۔ تو ایک دن آیا تو مفتی صاحب نے یوں اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا، گھڑی تھی یہاں ہاتھ میں، اور یار اس کو دیکھ چلتی نہیں ہے، تو وہ اتارنے لگا۔ آپ نے فرمایا اتارو نا، یہی بندے بندے اس کا علاج کرو، ہاتھ میں بندے بندے۔ اس نے کہا مفتی صاحب ہاتھ میں بندی ہوئی گھڑی کا نہ صفائی ہو سکتی ہے، نہ پرزہ پردہ جا سکتا ہے، علاج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تو بھی دکان پہ بندے بندے ٹھیک نہیں ہو سکتا، تجھے بھی دکان چھوڑنی پڑے گی۔ اس نے کہا جی بات سمجھ میں آ گئی۔ ہم کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ دھوکھا ہو، جانا جوڑا کہیں نہ پڑے، رہے یہی، اور جہاں خراب ہوئے ہیں وہیں رہ کے ٹھیک ہو جائیں۔ گاڑی جہاں خراب ہوتی ہے وہاں نہیں ٹھیک ہوتی، ورکشاپ لے جانی پڑتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یا وہیں ٹھیک ہو جاتی ہے؟ چھوٹا موٹا کوئی نقص ہو تو ہو جاتی ہے ٹھیک، کیوں جی؟ باقی مین خرابی تو ورکشاپ میں ہی جا کے، تو یہ انسانوں کی ایک ورکشاپ بنائی اللہ پاک نے۔ یہاں بندے کا یقین بھی بدل جاتا ہے، اعمال بھی بدل جاتے ہیں، فکر بھی بدل جاتی ہے، مقصد بھی سامنے آ جاتا ہے، ساری خیریں اللہ پاک اس کو دیتے ہیں۔ بندے نے بس ایک کام کرنا ہے، ہمت کر کے حوصلہ کر کے وقت فارغ کرنا ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے، زندگی میں 4 مہینے کہتے ہیں یہ بندے کے بڑھنے کی ترتیب ہے۔ بندہ ماں کے پیٹ میں بچتا ہے نا، 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح اللہ پاک ڈالتے ہیں۔ 4 مہینے تبلیغ میں لگائیں گے، اصولوں کے ساتھ، امیر کی اطاعت، ساتھیوں کے ساتھ جوڑ، مسجد کی حاضری، جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ کھانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری جگہ، مختلف تشکیلیں، دعوت دینا، تعلیم کرنا، ذکر و عبادت کرنا، خدمت کرنا۔ 4 مہینے میں 4 اعمال پابندی کے ساتھ، ناغہ نہیں کرنا۔
یہ 4 مہینے گنتی کے 120 دن نہیں ہے، یہ 120 دن کی دعوت ہے، دن رات صبح شام دعوت 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 دعوت۔ ہمارے یہاں پنجاب میں تو کہتے ہیں کسی کو کھانا کھلانا ہو نا، اور یار تو آ جائے تیری میں دعوت کرنا، کہ یہ دعوت نہیں ہے، یہ ضیافت ہوتی ہے۔ آپ تو خیر لاہوری ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قصور والے بھی تو ہوں گے نا، پاک پٹن والے بھی ہوں گے ہیں، پاک پٹن سے کچھ آئے ہیں لوگ، کہاں بیٹھے ہیں پاک پٹن والے؟ یہ تو ایک بزرگ ہے، ایک ہی آیا پاک پٹن سے، شاہی مال سے، یہ تو سارے حلقے کے لوگ ہوں گے نا، کیوں جی؟ تو دیکھ لیں پھر اب کیا کرنا ہے، کچھ کرنا ہے یا بس یہی جہاں پیدا ہوئے وہیں مرنا ہے؟ نہیں، ان کو چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے کچھ چھوڑے گا نا، وہ اس چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر پائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا، اللہ اس کو وہ چیز دے گا تو بہتر حال میں دے گا۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، فوت ہو گئے، لئیے کہ منصور صاحب، ان کے والد صاحب ان کو نا چلہ لگانے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ بڑی مشکل سے کوشش کر کے انہوں نے ابا جی کو راضی کیا، خدمت کر کے پاؤں شاؤں دبا کے چلے کی چھٹی دے دی، اور وہ چلے کے لیے آئے تو اللہ نے ذہن بنایا، فضل فرمایا، 4 مہینے کر دیے۔ ابا جی کو خط تو لکھتے رہے خیر خیریت کا، اپنا پتہ نہیں لکھا، یہ اصول ہے نا تبلیغ کا، اپنا لکھو گے تو وہ کہیں گے آ جا، بندے بھیج دیں گے لینے کے لیے، دعوت کے خط لکھتے رہے۔ جب 4 مہینے پورے ہو گئے، ہدایات مل گئی، واپسی کی بات سن لی، تو کہتے ہیں میں ڈرتا ڈرتا گھر گیا، لیکن ابا جی رحمت اللہ علیہ بڑی صحت، بڑی خوشحالی اور بہت محبت سے ملے، اور کہنے لگے منصور یار جدائی ہے تو شاخ سی، لیکن محبت پہلے نہ ود گئی، محبت، ہاں محبتیں بڑھانے والا کام ہے یہ۔ اللہ کا غیر ہے ہمارے اندر، ہے کہ نہیں؟ یہ کب نکلے گا؟ جب ہم نکلیں گے۔ ہم پھنسے ہوئے کسی اللہ کے غیر میں ہے نا، مخلوق میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ میں نے کہا کھانا کھلانے کا نام دعوت نہیں ہے، وہ ضیافت ہے۔ دعوت ہے مخلوق کو خالق کی طرف بلانا، مال سے اعمال کی طرف بلانا، دنیا سے آخرت کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے۔ جنت کی باتیں کرنا، دوزخ سے ڈرانا، قبر کے حال بیان کرنا، کلمے کے فضائل بیان کرنا، 6 نمبر بیان کرنا، یہ ساری دعوت ہے۔ انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، خصوصی بھی ہے، عمومی بھی ہے۔ مجموع میں بھی یہ بات کرنی ہے، انفرادی طور پر بھی کرنی ہے، اور گھر والی سے بھی یہ بات کرنی ہے، ایمان آخرت کی، بچیوں سے بھی کرنی ہے، بچوں سے بھی، محلے والوں سے بھی کرنی ہے۔ دوسرا عمل جو ہے محنت کا، وہ تعلیم ہے۔ گھر میں بھی تعلیم، بازار میں بھی تعلیم، جہاں ہم ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم فضائل کی۔ اس سے دین پر چلنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ تیسری بات ہے ذکر و عبادت، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسنون دعائیں، 5 فرض نمازیں، نفل نمازیں اللہ توفیق دے، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، تہجد کی نماز، یہ تیسرا عمل ہے۔ اور چوتھا عمل ہے خدمت۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ خدمت کیا ہے؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ مریضوں کی خدمت کرتا ہے، کیوں جی؟ ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ گاڑی چلاتا ہے، خدمت ہے نا۔ یہ سارے خدمت کے شعبے ہیں۔ ان خدمت کے شعبوں سے اللہ نے ہم سب کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ بس تبلیغ میں یہ ہے کہ یہ سارے اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ وہاں تو ڈرائیور خدمت کر رہا ہے، تنخواہ لیتا ہے، ڈرائیور خدمت کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، ڈاکٹر جو ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی کرتا ہے۔ لیکن یہاں تبلیغ میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے، یہ لینے ہیں رائے منڈ والوں کو بل دے دینا ہے کہ لو جی 4 مہینے تو پورے ہو گئے، اتنا خرچہ ہو گیا، اب دے دو۔ دے دیں گے؟ کہاں سے دے دیں گے؟ انہوں نے وعدہ ہی نہیں کیا۔ وہ تو کہتے ہیں اپنے گھر سے لے کے آؤ، اپنا بستر بھی، اپنا خرچہ بھی۔ یہ سال سال کی جماعتیں جاتی ہیں یا ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں، تو علاقے کے لوگوں سے، جہاں سے وہ جماعت آئی ہے، وہ لکھ کے بھیجتے ہیں یہ جماعت آ رہی ہے، ان کا خرچہ ہمارے پاس جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، یہ تینوں چیزیں لگائیں گے
اور جتنی لگائیں گے اتنا دین ہمارے اندر آئے گا. میں بس اب بات ختم کر رہا ہوں. مغرب کتنے بجے ہے؟ 53. ابھی 35 تو کتنے باقی ہیں؟ 10-15 منٹ کر لوں بات. کیوں نہیں چھوڑ دیں وضو وغیرہ کے لیے تیاری کرنے کے لیے، یا کر دوں پوری؟ بولو نا یار. آگے والے تو کہہ رہے ہیں پوری کر لو، وہ پیچھے سے بھی تو کوئی بولے. او ماشاء اللہ. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کا غیر نکالنا یہ ہماری بیماری ہے. یہ نکلے گا جب ہم نکلیں گے. یہ نکلنا ضروری ہے. اب 4 مہینے کے لیے نکلنا ضروری ہے، اور نکلنے کے بعد یہ 4 عمل کرنا ضروری ہے. لا یعنی سے بچنا بھی ضروری ہے. وقت ضائع نہیں کرنا، امیر کی اطاعت کرنی ہے، ساتھیوں کے ساتھ محبت سے رہنا ہے. جہاں جائیں وہاں سے بھی نقد جماعتیں نکالنی ہیں. یہ کام ہے. اللہ پاک جل شانہ ہمیں اس کی توفیق دے. ایک آدمی خدا خاصہ اگر پانی کے اندر گر جائے، زیادہ پانی ہو نا، تالاب ہے، ندی ہے، دریا ہے، نہر ہے، گر گیا، جا رہا تھا کنارے پہ، پیر پھسل گیا، نہر کے اندر جا گرا. اب کیا ہوگا؟ یہ گیا ہے پانی کے اندر، پانی آئے گا اس کے اندر. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا، پیٹ پھول جائے گا. اب اللہ قسمت اس کی ہو، زندگی ہو، کوئی بندہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اس کو پانی سے باہر نکالے گا. پانی میں ہوتے ہوئے اندر کا پانی نہیں نکل سکتا، جان نہیں بچائی جا سکتی. ٹھیک ہے، یہ بات کنارے پہ لانا پڑے گا نا خشکی میں. ایک کام تو یہ ہو گیا کہ اس کو پانی میں سے نکالا. اب دوسرا کام کیا ہے؟ جو پانی اس کے اندر چلا گیا ہے، پیٹ میں چلا گیا نا، وہ باہر نکالنا. اس کو الٹا لٹائیں گے اور نیچے یہاں کچھ رکھیں گے، اور منہ کے راستے سے اللہ کرے زندگی ہوگی تو وہ پانی سارا نکل جائے گا، یہ بچ جائے گا. تو ہم ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کے سمندر میں ہے. یہ سارا دنیا کا سمندر ہے نا. جدھر جاؤ ہر چیز دعوت دیتی ہے، مجھے لے لو، مجھے لے لو. کیوں جی؟ ہر چیز دعوت دے رہی ہے. کہیں سے گزر گئے آپ نہیں، تو اس سے نکلیں گے اللہ کے غیر کو نکالنے کے لیے. پھر ان چیزوں کی محبت اپنے اندر سے نکالیں گے. یہ بولیں گے مال ملک عہدہ ڈگری، اس سے کامیابی نہیں ملتی. کیا کہیں گے؟ ہے بڑا مشکل. یہ آپ تو تبلیغ والے ہیں نا، آپ کے لیے آسان ہو گیا. غالباً پہلی جماعت امریکہ گئی نا، تو ایک ساتھی نے کہا، سنی ہوئی بات ہے واللہ عالم، کہ ان کو کہنا ہے کہ بھی ہمارا تمہارے اوپر کوئی انحصار نہیں ہے، ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے، ہمیں صحت تمہاری دوائیوں سے نہیں ملتی. اچھا، اس زمانے میں تو میں چھوٹا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے امریکن گندم بھی آئی تھی جو ہم پاکستانیوں نے کھائی تھی. تو اپنے آپ کو امریکیوں کا محتاج سمجھ کے وہاں نہیں جانا. تو ایک آدمی نے کہا ہاں میں یہ بات کہوں گا. وہ تھے بھائی مشتاق صاحب. اس نے کہا میں نے کبھی گولی بھی نہیں کھائی ہے. جو جس کا کھائے گا اس کا گائے گا نا. کیوں جی؟ تو اس لیے یہ ہے ذرا ہے مشکل کام یہ کہنا کہ دکان سے نہیں ہوتا، کارخانے سے نہیں ہوتا. باقیوں کو تو ہم کہہ دیں گے کہ تمہارے کارخانوں سے میرا کچھ نہیں ہوتا، تمہاری دکانوں سے میرا کچھ نہیں ہوتا، لیکن میری دکان، سبحان اللہ، میری دکان میرے بچوں کے روزی کا ذریعہ ہے. میرے تو سارے کام میری دکان سے ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اس کو بھی بولنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. میرا بھی میری دکان سے کچھ نہیں ہوتا. رزق ہے آسمانوں میں. آج ہی تعلیم کے حلقے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری روزیاں میرے ذمے ہیں. تم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے مشقت پہ نہ ڈالو جس کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے. رزق کا دروازہ 7ویں آسمان پر میرے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، نہ دن میں نہ رات میں. یہ فضائل ستار پڑھ کے دیکھ لینا. فضائل ستار کی تعلیم کرتے ہو گھروں میں، مسجدوں میں؟ کون کون کرتا ہے بھائی؟ یہی کتابیں ہیں ہمارے پڑھنے کی، فضائل اعمال اور فضائل صدقات، فضائل رمضان، فضائل حج اور حیات الصحابہ انفرادی طور پر. ٹھیک ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ میں اتارتا ہوں اس خزانے سے تمہاری روزی
बकदर तुम्हारे खर्च के, अल्फाज कुछ आगे पीछे होंगे, मेरा हावजा इतना तेज नहीं है। बकदर तुम्हारे खर्च के, बकदर तुम्हारी अता के, बकदर तुम्हारे सदके के, जितना तुम दूसरों को दोगे, दूसरों पर खर्च करोगे। और हमारे खर्च का सबसे पहला मसरफ एलाए कलमतुल्लाह, बाकी सबका नंबर बाद है। सबसे पहला हक अल्लाह का और उसके रसूल का और उनके दीन का है। तो यहाँ रायगढ़ से कई साल पहले एक बात तय हुई थी, वो अर्ज करके बस फिर मैं खत्म करता हूँ बात। वो ये थी कि इतना ज़हन तो कम अज कम हर मुसलमान का बने। भाई आप क्या कर रहे हो? ये को खाने की चीज रखी हुई आपने सामने, आपका रोजा है। इतना ज़हन तो हर मुसलमान का बने कि कामयाबी दीन में है। इतना ज़हन तो हर आदमी का बने ना, जमीन में, दफ्तर में, दुकान में, माल में, चीजों में, हुकूमत में, ओहदे में कामयाबी दीन में है। और दीन हजूर वाली मेहनत में है। और वो मेहनत हम में से हर एक के जुम्मे है। वो मेहनत हम में से हर एक के जुम्मे है। और वो मेहनत हमें करनी नहीं आती, उसको सीखना है। और सीखने के 4 महीने, क्योंकि इतना दिन हर आदमी को बढ़ना चाहिए कि नहीं है? दोबारा कहूँ मैं इस बात को, इतना दिन तो हर आदमी का बने कि दीन हजूर वाली मेहनत में है। हर मेहनत में नहीं है, काश्तकार की मेहनत, दुकानदार की मेहनत, मुलाजिम की मेहनत, उससे दीन नहीं आता। दीन आएगा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत, और वो मेहनत हमारे मुंह में है, करनी है।